बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी की एलीट जो है उसके साथ बड़े क्लोज़ हैं और आई मस्ट से कि इज़ अ डाई हार्ड वर्कर और इनपुट इनकी जो होती है बड़ी अच्छी होती है, जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। तो अंदर क्या हो रहा है पीपल्स पार्टी के वो जानना चाहेंगे, क्योंकि रिलीफ आसिफ ज़रदारी साहब को मिलता है। आसिफ ज़रदारी साहब, मैं बार बार कहता रहा कि उनकी तबीयत नासाज है, उनके जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं उनको एक्सेस नहीं दी जा रही थी, उस पर आवाज़ भी उठाते रहे हम और मैंने पूरी कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से उनको एटलीस्ट उनके पर्सनल डॉक्टर्स जो हैं वो उनको देख सकें। सो मच सो कि आसफा बीबी को भी बड़ी मुश्किल से एक्सेस दी गई, बट अल्टीमेटली रिलीफ मिला आसिफ ज़रदारी साहब को। लेकिन एक चीज़ ज़रा जहन में रखिए कि हर आदमी का, चाहे वो नवाज़ शरीफ हो, चाहे वो ज़रदारी साहब हो, चाहे आप हों, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, हर एक का एक पर्सनल डॉक्टर होता है। सो जो पर्सनल डॉक्टर होता है उसको A to Z सारी पेशेंट के बारे में मालूमात होती हैं। नए डॉक्टर के पास जाएंगे, पैनल बनेगा, बोर्ड बनेगा, ठीक है, वो अपनी इनपुट दे सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं पेशेंट के बारे में, लेकिन उसमें टाइम लगता है और उसमें सफ़र जो है वो पेशेंट करता है। सो एनीवेज रिलीफ मिला आसिफ ज़रदारी साहब को एंड आई थिंक कि इन द डेज़ टू कम फरियाल बीबी को भी रिलीफ मिलेगा। आगे स्ट्रेटजी क्या होगी, सिर्फ कराची तक आसिफ ज़रदारी साहब या आसिफ ज़रदारी साहब भी बाहर जाएंगे, क्योंकि आसिफ ज़रदारी साहब के भी डॉक्टर्स जो हैं वो न्यूयॉर्क में भी हैं, इंग्लैंड में भी हैं और मेरे ख़्याल में वहाँ तक उनको जाना चाहिए। वापस आ जाएं, पहले भी आते रहे, तो वापस आ जाएं, लेकिन एक दफ़ा जाके अपना चेकअप ज़रूर करवा लें। कहने में ज़रा बुरा लगेगा, कुछ लोग नाराज़ होंगे मेरे से कि जी तुसी आसिफ ज़रदारी नूं भी भेज रहे हो बाहर। मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो केसेस हैं वो चलते रहें, जो केसेस हैं उनको फेस वो करेंगे, पहले भी करते रहे, आइंदा भी करेंगे, लेकिन अगर जाके हो के वापस आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। मुस्तफ़ा साहब, मैं को गलत तो नहीं कह गया? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना भाई, ज़रा नवाजी आपकी, आपने इतने बड़ी शकील जी उर्दू बोली आज तुसी। ठीक बात है जी। देखिए, इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ जिसके ऊपर कमोबेश पाकिस्तान में हर आदमी मुत्तफिक था, चाहे उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था या नहीं था, कि आसिफ ज़रदारी साहब की तबीयत ठीक नहीं है। उनके जितने फुटेजेस टीवी पे चलते रहे वो सारे लोगों के सामने हैं, जिनमें उन्हें चलने के अंदर दिक्कत महसूस होती है, उनको सपोर्ट देकर वो चलते हैं। तो उनकी सेहत के बारे में किसी आदमी के जहन में कोई वहम नहीं था कि यार कि इनकी सेहत ख़राब है या नहीं, सबके इल्म में था कि सेहत उनकी ठीक नहीं है। और फिर जब से वो अरेस्ट हुए, जेल मुंतकिल उनको किया गया, तो वहाँ पर उनकी सेहत मज़ीद ख़राब हुई। उसकी ख़राब होने की ऑफ कोर्स वजूहात के, अगर वज़ीर आज़म तकरीर करते हैं और कहते हैं कि मैं अमेरिका में जाकर वहाँ पर जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके सामने जब खड़े होकर कहते हैं कि मैं इनको जेल में सहूलियात नहीं दूंगा, जो कि जेल के कानून के तहत कैदियों को मिलती हैं, तो उससे फिर उनकी सेहत मज़ीद ख़राब होना शुरू हुई। उनकी बैक का प्रॉब्लम बहुत शदीद हो गया, फिर उनकी जो मेडिकेशंस थी वो वक्त पर नहीं मिल रही थी, वो और ज़्यादा उससे सूरत हाल ख़राब हुई और फिर अल्टीमेटली जेल का अमला उसके अपने हाथ पाँव फूल गए कि खुदा न खास्ता अगर जेल के अंदर उनकी तबीयत शदीद ख़राब हो जाती है तो अडयाला जेल से करीबी हस्पताल का जो सफ़र है वो कम अज़ कम 3 घंटे का है। तो फिर उनके भी हाथ पाँव फूल गए और उन्होंने भी कहा कि जी कि इनको खुदारा इनको हस्पताल मुंतकिल करें, यहाँ पर इनकी सेहत ठीक नहीं है। और फिर जब कुछ अरसा गुजरा तो उनकी फैमिली का भी ख्याल था, उनके वकला का भी ख्याल था कि आपको मेडिकल ग्राउंड्स पे ज़मानत के लिए दायर कर देना चाहिए, लेकिन वो उससे भी गुरेज़ा थे। कई माह गुजर गए, उन्होंने दरख्वास्त Why was he so firm about this thing? Let me put it this way. I don't know if I'm using the right word or no. कि वो ज़मानत नहीं चाह रहे थे ज़रदारी साहब। Why? देखिए, उनकी अपनी एक सोच है। वो कहते थे कि जी 11.5 साल पहले भी मैंने जेल में काटे, मेरे ऊपर इस तरह के मज़ाक़ा ख़ेज़ इल्ज़ामात लगाए गए कि इसने लोगों की टांगों के साथ बम बांध दिए, फिर इस तरह के भी इल्ज़ामात लगाए गए कि ये मनशियात फ़रोशी में मुलव्वस था।
تو ان سارے مقدمات کا میں نے جیل کے اندر قید تنہائی میں بیٹھ کر میں نے مقابلہ کیا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسا تاثر کریٹ ہو کہ آصف زرداری جو اس نے 11.5 سال جیل کاٹی کہ وہ شاید کوئی کمزور پڑ گیا ہے۔ تو ان کی اپنی جو سوچ ہے اس حوالے سے وہ بڑی کلیئر ہے۔ اب بھی جب انہوں نے درخواست ضمانت یہ 6 ماہ بعد انہوں نے دائر کی، تو وہ بھی اپنی صاحبزادیوں کی انسسٹنس پہ انہوں نے پھر بہت ہی انہوں نے کہا کہ جی کہ نہیں، اب آپ کی صحت، اب ڈاکٹرز ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک پروسیجر کی ضرورت ہے، اور پھر What جب وہ procedure؟ ہارٹ کا پروسیجر، ہارٹ کا پروسیجر، اچھا۔ اور پھر جب درخواست ضمانت بھی دائر کی تو اس وقت بھی جو عدالت ہے اس نے ایک نیا بورڈ تشکیل دیا، 5 ڈاکٹرز پر مشتمل ایک نیا بورڈ از سر نو بنایا کہ دیکھیں اور بتائیں کہ آیا ان کی صحت واقعی خراب ہے یا نہیں ہے، اور ان کو اگر پروسیجرز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور پھر اس بورڈ نے بھی یہی ریکمنڈیشن دی، تو اور اسی کی بنیاد پہ پھر ضمانت بھی ہوئی، اور کل رہائی ہوئی ہے ان کی، اور کل ہی انہوں نے کراچی ہاسپٹل میں منتقل ہو جانا تھا، لیکن اسلام آباد میں موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ کل نہیں جا سکے، اور وہاں پر پھر ان کے جو مزید علاج ہے وہ ان کے جو پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں جو ہاسپٹل ہے اس میں ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہر بندے کو تو جیل میں اے سی نہیں ملتا، ٹھیک ہے، ہر بندے کو جیل میں ہیٹر بھی نہیں ملتا، سو جو میری اطلاعات ہے آصف زرداری صاحب کو نہ تو اے سی دیا گیا، گرمیاں گزر گئی ساری، کیونکہ تقریباً 6 ماہ سے زیادہ عرصہ انہوں نے وہاں پہ گزارا ڈیٹینشن میں، تو نہ تو ان کو اے سی ملا اور نہ ان کو ہیٹر دیا گیا، اور اس کی بھی بار بار ریکویسٹ آتی نہیں، لیکن نہ ہیٹر ملا نہ اے سی ملا۔ اس کو تو آپ چھوڑیے رانا صاحب، جو ان کی انسولین، ان کو بڑی شدید ڈائبٹیز ہے، شوگر اتنی شدید ہے ان کی کہ وہ ڈاکٹرز کا یہ خیال ہے کہ ان کو کسی بھی وقت ہائپر گلیسیمیا کا یہ وہ اٹیک ہو سکتا ہے، کہ وہ اتنی زیادہ ڈینجرسلی فلکچویٹ کر رہی تھی۔ انسولین رکھنے کے لیے فریج تک پرووائڈ نہیں کیا، اچھا، تو پھر وہ کیسے چھوٹا فریج مینج کے ہوتا جس کے اندر دوائی وہ رکھ لیں، میں سمجھ گیا۔ تو وہ تک ان کو پرووائڈ نہیں کیا۔ بہرحال وہ ڈٹے رہے، انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کرتے رہیں جو تو یہ۔ he was there without insulin؟ انسولین ان کے پاس تھی، لیکن اس کو آپ کو پتہ ہے کہ فریج کے اندر رکھنا پڑتا ہے، ہاں رکھنا پڑتا ہے، اور وہ اس کو برف کی بوتلوں کے اندر وہ ڈال کر ہاں، اس کو وہ رکھتے تھے، 4 گھنٹے بعد وہ جیسی برف پگھلے وہ انسولین فارغ، پھر اس کے بعد درخواست کریں جی کہ اب ہمیں دوبارہ ایک وہ آئس پیک دے دیں۔ تو اس طرح کے حالات رہے۔ پھر ان کی فیملی کے ساتھ جو رویہ رہا ہسپتال میں، جو ان کی بیٹی آصفہ بی بی کے ساتھ جو ہوا، جس طریقے سے انہیں مین ہینڈل کیا گیا، وہ بھی غیر مناسب۔ بہرحال حکومت نے کوئی کیا مین ہینڈل کیا گیا اپنے والد سے جس وقت ان کو ایمرجنسی میں ہسپتال شفٹ کیا گیا، تو وہ ظاہری بات ہے، بیٹی ہیں بھاگی ہسپتال اپنے والد کو دیکھنے کے لیے، تو وہاں پر انہیں ملاقات سے روک دیا گیا۔ انہوں نے ضد کی کہ میرا والد ہسپتال میں ہے، مجھے نہیں پتا اس کی کیا صورتحال ہے، مجھے اندر جانے دیں۔ انہوں نے نہیں جانے دیا، انہوں نے جانے کی کوشش کی، انہیں دھکے دے کر انہیں پیچھے کیا۔ تو اس طرح کی حکومت نے اپنا بہت ہی کم ظرفی کا مظاہرہ کیا، بہت ہی کم ظرفی کا مظاہرہ کیا، لیکن ٹھیک ہے، معاملات انفارچونیٹلی ہم سمجھتے تھے کہ 90 کی دہائی سے ہم گزر چکے ہیں، ان ایکسپیرینسز سے ہم سیکھ چکے ہیں، لیکن حکومت کا اب جو طرز عمل ہے اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، واٹس دا اسٹریٹجی ناؤ؟ مطلب کراچی کے بعد آصف زرداری صاحب، جیسے میں نے پہلے کہا، ان کے پرسنل ڈاکٹرز جو ہیں نیو یارک میں بھی ہیں، پہلے بھی وہ وہاں پہ علاج کرواتے رہے، اس کے علاوہ انگلینڈ میں بھی ان کے ڈاکٹرز ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امیڈیٹلی، آفٹر اے سرٹن پیریڈ کیا وہ جانا چاہیں گے اپنا ایٹ لیسٹ چیک اپ کرانے کے لیے؟ کیونکہ میں جو پرسنل ڈاکٹرز کی بات پہلے انٹرو میں کہہ چکا ہوں، وہ کلیئر ہے، ہر ایک کا ہوتا ہے پرسنل ڈاکٹر، کیا وہ جانا چاہیں گے؟ دیکھیے فی الحال تو ان کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور اس وقت جو میرے خیال پہلی میں پرائرٹی ہے، آصفہ بی بی کو چاہیے کہ وہ یہ بھی انسسٹ کریں ان کو۔ پہلی ان کی جو پرائرٹی ہے جی وہ یہی ہے کہ ان کے جو پرائیویٹ ڈاکٹرز کراچی میں موجود ہیں، ان کے ذریعے ان کی جو صحت کے اندر بہتری آ سکتی ہے، ان سے وہ اپنا علاج کرائیں گے، اور غالباً شاید ضیاء الدین ہاسپٹل میں کرائیں گے۔ یہ تو ان کی پہلی پرائرٹی ہے۔ جہاں تک بلاول صاحب کا تعلق ہے، 27 تاریخ کو
27 دسمبر کو بی بی کے شہادت والے دن پہلی دفعہ 12 سال بعد انہوں نے لیاقت باغ ان کی برسی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. پہلی دفعہ وہ لیاقت باغ جائیں گے. اپنی والدہ کی شہادت کے بعد وہ نہیں گئے وہاں پر. تو 27 تاریخ کو لیاقت باغ میں انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑا وہاں پر ایک شو کرے گی, ایک جلسہ ہوگا, اس میں دعائیہ تقریب بھی ہوگی, اور پھر جو مستقبل کے حوالے سے جو ملک کے سیاسی حالات ہیں اور جو ان کا ویژن ہے, وہ سیاست کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, آگے آنے والے حالات کس طرح ہوں گے, وہ کس طرح چیزوں کے اوپر اپنی رائے دیں گے, اس کا وہ پھر وہاں پر اپنا اعلان کریں گے. So right now, going out of the country is not on the cards. Not on the cards. اچھا, what about آصفہ بی بی؟ مطلب I have seen, مطلب میری اپنی observation ہے کہ آصفہ بی بی جو ہے she understands a lot of things. مطلب she is not talking as such, لیکن جب ان کو میں observe کرتا ہوں, اگر وہ بلاول صاحب کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں and even if she is nodding her head, تو میں assess کرتا ہوں کہ she understands so many things, or the politics like is so clear to her. She's got a clear-headed mind. تو do you think کہ آصفہ بی بی will be emerging very soon, دیکھیے وہ ایک سپورٹو رول یا ان کو سامنے لایا جائے گا بہت جلد؟ اب ایک سپورٹو رول میں اپنے بھائی کے ساتھ ہمیشہ کھڑی ہوتی ہیں. سیاست اس وقت ہمارے ملک کی جو ہے اور جس نہج پہ انفارچونیٹلی ہماری سیاست پہنچ چکی ہے, اس میں بلاول صاحب کنسسٹنٹلی ان کا پچھلے 2-2.5 سال سے الیکشنز کے بعد سے جب وہ ایکٹیو ہوئے, اس کے اندر ان کے آپ سٹانسز دیکھیں بڑے آئیڈیالوجیکل, نظریاتی, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کو اپیل کرنے والے, جو ہماری جنرل پڑھے لکھا طبقہ ہے, ان کی الیکشن کیمپین کو آپ دیکھیں کتنی ڈیفرنٹ تھی کہ اس پوری الیکشن کیمپین کے اندر ان کے مخالف بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے یار یہ تو ہاتھ میں منشور اٹھا کر یہ تو منشور کی بات کر رہا ہے, عوام کے مسائل کی بات کر رہا ہے, نہ کسی کو گالی دے رہا ہے, نہ کسی کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے. تو ان کی بڑی ایک کلیئر سوچ ہے, کنسسٹنٹ سوچ ہے, جس سے وہ بالکل دائیں بائیں نہیں ہوئے. وہ اس ملک کو ایک پروگریسو ملک کے طور پر دیکھتے ہیں. اس میں آئین کی حکمرانی کہ وہ خواہش مند ہیں, اداروں کے درمیان جو چپکلش ہمیشہ ہماری سیاست کے اندر رہی, اس کے اندر دائرہ کار طے کرنے کے, ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے کے, ان کی بڑی پازیٹیو سوچ ہے. تو ہماری سیاست میں فی الحال جو حالانکہ پی ٹی آئی نے جس طریقے سے پچھلے 1.5-2 سال کے اندر ماحول کو ٹاکسک بنایا ہے اور سیاسی مخالفتوں کو سیاسی دشمنی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے, اس سے انوائرمنٹ تو بہت خراب ہوئی ہے, لیکن پھر بھی ان کا اپنا ظرف ہے. اور بلاول صاحب ایک کنسٹرکٹیو پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں, اور اس کنسٹرکٹیو پالیٹکس کے اندر عوام کے مسائل کے اوپر ابھی بھی رانا بھائی آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 1.5 سال میں جو عوام کے جو حقیقی مسائل ہیں ان کے اوپر کتنی گفتگو ہوتی ہے. سارے جو ٹاک شوز ہیں, سارا جو سیاسی بیانیہ ہے, وہ ہر روز رات کو شام کو بیٹھ کر یہ ہوتا ہے کہ جی آج وزیر اعظم صاحب نے یہ کہہ دیا, آج ان کے فلانی کابینہ کے صاحب نے یہ گالی دے دی, اس طرح اپوزیشن کو انہوں نے لتاڑا. اس کے اوپر ساری گفتگو ہو رہی ہے. یعنی اس چیز کے اوپر کوئی گفتگو ہے کہ عوام کی حقیقی مسائل کیا ہیں. آج سے 2 یا 3 دن پہلے حفیظ پاشا صاحب جو ہمارے اس ملک کے سینئر ایک اکانومسٹ ہیں, ٹھیک ہے آپ ان کی رائے سے متفق نہ ہو, لیکن انہوں نے جو فگرز دی ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے 2 سال مکمل ہونے پر اس ملک میں 1.80 کروڑ لوگ سطح غربت سے نیچے جا چکے ہوں گے. کسی بھی مہذب معاشرے میں رانا بھائی اس خبر کے اوپر طوفان مچ جاتا کہ 1.80 کروڑ لوگ بے روزگار ہو کر سطح غربت سے نیچے جائیں گے. مہنگائی کا کیا عالم ہے, جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں کتنی دفعہ بجلی مہنگی کر چکے ہیں, گیس مہنگی کر چکے ہیں. ایک عام آدمی کی تنخواہ وہ اس کی ویلیو کیا رہ گئی ہے, اس کے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو گیا. اصل ایشوز لوگوں کی یہ ہیں, اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں گفتگو اور سیاسی بیانیہ جو ہے وہ کہ آج مصطفیٰ صاحب نے اپوزیشن کے بارے میں یہ کہہ دیا اور آج فلانے صاحب نے اپوزیشن کے بارے میں یہ کہہ دیا, اور ان چیزوں کے اوپر ہمارا بیانیہ چل رہا ہے اور کوئی فوکس نہیں ہے عوام کے اوپر. اتنے عرصے سے آپ کی حکومت ہے وہاں پہ, کیا آپ نے عوام کو سندھ میں ریلیف دیا؟ سو مینی پروجیکٹس اوور دیئر جو صرف کاغذوں میں کروڑوں روپے کی ڈسپرسمنٹ ہو جاتی ہے,
لیکن زمین پہ کوئی چیز نہیں بنی ہوئی. عوام کی بات کر رہے ہیں, عوام کو ریلیف دینے کی بات کر رہے ہیں. اتنے عرصے سے آپ کی حکومت ہے وہاں پہ, کیا آپ نے عوام کو سندھ میں ریلیف دیا؟ نمبر 1 میں ایڈ کر لوں پھر آپ جواب دیجیے. نمبر 2, مطلب there are so many projects over there, but I am privy to like so many projects جو صرف کاغذوں میں ہے. سندھ حکومت کے کاغذوں میں صرف وہ پروجیکٹس ہیں, اس میں ڈسپرسمنٹ بھی ہو چکی ہے, کروڑوں روپے کی ڈسپرسمنٹ ہو جاتی ہے, لیکن زمین پہ کوئی چیز نہیں بنی ہوئی. سو ہاؤ ول یو ٹیک دوز تھنگس؟ لیجیٹمیٹ سوال ہے آپ کا رانا بھائی. دیکھیے, ایک تو جن چیزوں کی میں آپ سے مسائل کی, عوام کے ایشوز کی میں نشاندہی کر رہا تھا, کسی بھی صوبائی حکومت کا ان سے تعلق نہیں ہوتا. اب بجلی اگر مہنگی اور سستی ہونی ہے تو اس سے کسی صوبائی حکومت کا, خیبر پختونخوا کی, بلوچستان کی, سندھ کی, پنجاب کی حکومت کا کوئی تعلق نہیں. اگر آپ کا روپی ڈی ویلیو ہونا ہے, ڈالر نے مہنگا ہونا ہے, آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ کا بیلنس خراب ہونا ہے, اس سے کسی بھی صوبائی حکومت کا کوئی تعلق نہیں. اگر آپ کی گیس کی قیمتیں بڑھنی ہے, صوبائی حکومت کا کسی کا بھی کوئی تعلق نہیں. اگر آپ نے ایک ایسا پیکج آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کیا ہے کہ جس آپ نے تو بلکہ نیگوشیٹ کیا ہی نہیں, منوان مان لیا, نہ صرف پیکج بھی مان لیا بلکہ انہی کے دیے ہوئے لوگ تحفے میں قبول کر کے ایسی پوزیشنز پر بھی بٹھا دیے کہ جس میں آپ کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں رہے گی کہ آپ ان کو نہ کر سکیں. جس طرح گورنر اسٹیٹ بینک, یعنی کہ مصر کے اندر کیا کر فرما کر آئے وہاں پر, تو اس سے کسی صوبائی حکومت کا کوئی تعلق نہیں. تو وفاقی حکومت کا جن چیزوں سے عمران خان صاحب کا تعلق ہے, ان سے عوام کے مسائل جڑے ہیں. یہ بات آپ کی جہاں تک کہ آپ نے پروجیکٹس کا ذکر کیا, وہاں پر تھر کول پروجیکٹ بھی موجود ہے. تھر کول پروجیکٹ جو اس وقت پاکستان میں بہت اچھی اگزامپل ہے. آپ دیکھیں رکودیک, آپ کا سیندک, یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو بڑے پروجیکٹس پاکستان کی تقدیر بدل سکتے تھے, وہ ٹیک آف ہی نہیں کر سکے. لیکن اس وقت وہاں پر جو سندھ حکومت نے تھر کول کا پروجیکٹ جو ہے وہ وہاں پر ٹیک آف بھی کر چکا ہے, وہاں پر بجلی بھی پیدا ہو رہی ہے, وہاں روزگار بھی پیدا ہوا ہے, اس کو مزید آگے بڑھانا ہے. اور اگر میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر کوئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جو آن پیپر ایگزسٹ کرتے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, اور ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے وہ کسی غبن میں استعمال ہوا ہے, تو اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. میں یا کوئی شخص کیسے بیٹھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی جگہ ٹیکس پیئر کے پیسے کو غلط استعمال کیا گیا اور ہم اس پہ بات نہ کریں. تو ابھی جو مسائل ہیں وہ مسائل, what exactly you are saying is, اگر براڈر اسپیکٹ میں دیکھا جائے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مین مسائل ہیں عوام کے, they are linked to the federal government, right? Exactly. And their decisions, and their policies. Exactly. But what you're saying is کہ جو پروونس کی حد تک جو irregularities, alleged irregularities ہیں پروونس کی حد تک, وہ ٹھیک ہے, آپ اس کو آرگو نہیں کریں گے, اینڈ یو ول ناٹ سے کہ جناب اس کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے آپ. نہیں, اگر کوئی مس اپروپریشنز ہیں, دیکھیں نا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا اس کے اندر ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے. I'm talking about the projects, misappropriation of funds. ہمارے ہاں ایک سب سے بڑا جو المیہ ہے, اور ہم کیونکہ ان چیزوں کے اوپر گفتگو بہت کم ہوتی ہے, کرپشن, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور دنیا میں کرپشن کا جو اگر انڈیکس آپ دیکھیں تو پاکستان اس میں ہے 117 نمبر. ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. کیا یہ صرف سیاستدانوں کی وجہ سے, اس ہمارے پورا جو نظام ہے سیاستدانوں کی وجہ سے صرف نہیں ہے, صرف جی ہاں, وہ ایک کمپوننٹ ہے اس کا. اچھا, اب اگر ہم اس 117 پوزیشن پر ہے تو آپ ذرا یہ بھی مد نظر رکھیے کہ ایک اور ملک بھی 117 پوزیشن پر ہے آپ کے ساتھ, اور وہ ہے ویتنام. ویتنام میں بھی اتنی کرپشن ہے جتنی کرپشن پاکستان میں ہے, لیکن ویتنام کی آپ معیشت کا حجم دیکھیں, ویتنام کی آپ ایکسپورٹس دیکھیں, اس کی اکنامک ترقی آپ دیکھیں, وہ آپ کو یہاں پر نظر نہیں آئے گی, وہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے. پھر بنگلہ دیش, اس ریجن میں کہ بنگلہ دیش کی معیشت اس وقت پاکستان کی معیشت سے بہتر پرفارم کر رہی ہے, لیکن وہ کرپشن کے انڈیکس پر اس کی پاکستان سے بھی بری پوزیشن. گزارش یہ ہے کہ یہ ایشو بہت بڑا ہے, اس ایشو کو ہمیشہ ہم جو پراپرلی اس کو ڈیل نہیں کر سکے اس میں وکٹمائزیشن کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. اگر اس کے اندر اگر آج بلا امتیاز احتساب ہو رہا ہوتا کہ جس کے اندر حکومت کے وزراء جن کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں, اگر ان کے اوپر ان کا احتساب ہو رہا ہوتا, وہ جیلوں میں ہوتے, تو پھر کیوں کسی کو موقع ملتا کہ کہتا کہ جی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے.
ٹھیک ہے لیکن تو اس کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے. اور جس نے بھی ٹیکس پیئر کا پیسہ، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، خیبر پختونخوا کی ہو، بلوچستان کی ہو، سندھ کی ہو، پنجاب کی ہو، وفاق کی ہو، یہ ایک امانت ہے اور جس نے بھی امانت کے اندر خیانت کی ہے اس کو حساب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، آئی ایگری ود یو کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں پہ کیسز ہیں، چاہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، چاہے کسی بھی جماعت سے ہے، اس طرف بھی رخ کرنا چاہیے. وہاں پہ پردے نہیں ڈالنے چاہیے، وہاں پہ کوئی ان کو پردہ رانا بھائی 3 ڈی جی نیب پچھلے 1.5 سالوں کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر تبدیل ہو چکے ہیں. بی آر ٹی کے اوپر اب اتنا بڑا سکینڈل ہے، کوئی پیش رفت نہیں. ابھی ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ایف آئی اے جو ہے اس کی انکوائری کرے اور اسی کے خلاف، اس آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ جا رہے ہیں. اور یہ تو کہتے تھے کہ جی کہ ہمارے اوپر کوئی انگلی بھی اٹھا دے تو ہم اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے. آج سپریم کورٹ جا رہے ہیں کہ اس پروجیکٹ کی انکوائری نہ ہو. معلم چبا کا کیا بنا؟ وہاں پر گوسٹ سکولز، گوسٹ اسٹوڈنٹس، جو ایجوکیشن کا اتنا بڑا سکینڈل ہے، اس کا کیا بنا؟ تو یہ ایک لیجٹمیٹ سوالات ہیں لوگوں کے کہ جس کی وجہ سے جو احتساب کا جو پروسیس ہے وہ سارا کا سارا کنٹروورشل ہو گیا. آپ لوگ اپنے دور حکومت میں کیانی صاحب کو 3 سال کی ایکسٹینشن دیتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا. پی ٹی آئی کی حکومت میں 3 سال کی ایکسٹینشن ملتی ہے تو لوگ کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں. ڈو یو سی دا پیپلز پارٹی ایمرجنگ ان دا نیئر فیوچر ان پنجاب؟ آپ قانون کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. میں تو نہیں پھر بھی کافی اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا when it comes to accountability، ٹھیک ہے، اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ لاز جو ہے وہ نہ تو موجودہ حکومت نے بنائے، نہ عمران خان نے بنائے، کیونکہ ان کے پاس تو ایبسولوٹ میجورٹی ہے ہی نہیں، وہ کر نہیں سکتے. وہ تو آرڈیننسز پہ ہی کچھ کریں گے تو کریں گے یا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو قوانین بنائے گئے وہ پچھلی حکومتوں نے بنائے، جن مشرف دور میں بنے، مشرف دور میں بھی بنے، نواز شریف صاحب کے دور میں بنے. احتساب کے قوانین کو ہم نے بہتر کرنے کی کوشش کی، رائے دی، پالش کیا. نہیں اس ہوا. پہ کئی چیزیں آپ کے اگینسٹ چلی گئی. اس وقت کے چیف جسٹس صاحب آپ سے بہت خوش تھے، بہت پیار کرتے تھے آپ سے. اور میں ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کر دوں آپ کو کہ آصف زرداری صاحب کے پاس ایک دفعہ میرا جانا ہوا، پروبیبلی یہ 2010 کی بات ہے، شاید 13 جون پروبیبلی، اینڈ ہی واز اے سٹنگ پرائم منسٹر. میں کول ہیڈڈنیس کی بات کر رہا ہوں. He was sitting all by himself in the office, probably in the first half of the day. And افتخار چودھری صاحب اس وقت بہت آپ کے ساتھ عشق میں مبتلا تھے، یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ عشق میں مبتلا. تو اس وقت I asked him کہ میں نے کہا یہ پریزیڈنٹ صاحب یہ تو کبھی کوئی گھر بھیج دیتے ہیں، کبھی کسی کو گھر بھیج دیتے ہیں، تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ He was so cool about things. آصف زرداری said تم بیٹھ جاؤ، nothing is going to happen. But on the other hand, with the passage of time، میں نے جب دیکھنا شروع کیا، کیونکہ I've seen like so many people in the corridors of power، لوگ جٹری ہو جاتے ہیں. نہیں وہ بڑے اسٹرانگ نیوز کے. But he was cool about this thing. اس نے کہا یار بیٹھ جاؤ نا، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہو جائے گا. But your prime minister went home، ٹھیک ہے. اور اس وقت اٹارنی جنرل جنیوا تھے ڈینیل زپیلی. جب چیف جسٹس یہاں پر پاکستان کے اندر کہہ رہے تھے جناب کہ خط لکھیں سوئس اتھارٹیز کو، تو اٹارنی جنرل آف جنیوا نے میرے شو پہ آ کے بولا کہ خط لکھیں نہ لکھیں وہ ٹائم بار ہو چکا ہے. بٹ ایون دین یوسف رضا گیلانی وہ سینٹ. افتخار چودھری صاحب کی مہربانیاں تھی. اتنی محبت کیوں تھی آپ لوگ؟ پھر آپ لوگ ان کے ساتھ بھی چلتے رہے. دیکھیے کیا مجھے نہیں سمجھ آئی، آپ کی اسسمنٹ غلط تھی یا کیا تھا؟ اس وقت ایک نظام مملکت چلانے کے لیے بہت سی چیزیں نظر انداز بھی کرنا، میرج آف کنوینئنس تھی، نہیں نظر انداز کرنی پڑتی ہیں بہت سی چیزیں. اچھا، جو اس وقت اب جیسے ابھی آپ نظر انداز کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی. نہیں ان ہائنڈ سائٹ اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت میرے خیال سے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی آصف زرداری صاحب کے لیے، وہ کسی کے حکومت 5 سال مکمل کرے. وہ ایک دفعہ ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ہو گیا تو اس ڈیموکریٹک ٹرانزیشن کے اپنے بینیفٹس ہیں. ابھی اس ڈیموکریٹک ٹرانزیشن کو انڈو کرنا بہت مشکل ہوا ہے. اب ہمارے ہاں جوڈیشری، اس کے اوپر ہمیں بہت اعتراضات رہے. تاریخی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا مقدمہ ہے اس ملک کی اعلیٰ عدالتوں کے خلاف.
شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ایک ہسٹوریکل ایگزامپل ہے مس کیریج آف جسٹس کی، لیکن اس کے باوجود ہم نے کبھی ایسا کوئی راستہ اختیار نہیں کیا کہ جس سے ہم اداروں کے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ ماضی میں ایسا ہوا ہمارے ملک کے اندر، جس وقت سپریم کورٹ کے اوپر بھی حملہ کیا گیا جب اپنی مرضی کے تعلقات ٹھیک نہیں رہے۔ ہم نون لیگ کی حکومت کی بات کر رہے ہم ہیں کسی ایسے رویے سے ہم نے ہمیشہ اجتناب کیا۔ نظام مملکت چلانے کے لیے آپ کو بہت سی چیزوں کو نظر انداز بھی کرنا پڑتا ہے اور اپنے سامنے ٹارگٹس بھی رکھنے پڑتے ہیں۔ وہ ٹارگٹس ان دا لانگ رن پے کریں گے۔ انڈیا ہمارے ساتھ، وہاں پر جس دن سے آزادی ہوئی ہے آج تک جمہوری تسلسل وہاں پر نہیں خراب ہوا، اس میں کوئی تعطل نہیں آیا، اور اسی کے نتیجے میں آج وہ اس مقام پر ہے جس مقام پر وہ ہے، اور ہم نہیں ہیں وہاں پر جہاں پر ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اب یہ ڈیموکریٹک ٹرانزیشن انشاءاللہ چلے گا تو ایونچولی اس میں بہتری آئی جائے گی۔ اوکے، فیئر انف، مطلب یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ڈیموکریٹک پروسیس چلتا رہے تو اس میں بہتری آئے گی، بٹ دین اگین وی آر ناٹ گنی پگس۔ ہم لوگ یہاں پہ کوئی لیبارٹری تو نہیں ہے کہ ہمارے پہ ایکسپیریمنٹس ہوتے رہے۔ لیکن ایوولوشنری پروسیس کو بھی تو آپ انڈرمائن نہیں کر سکتے۔ یس، ایوولوشنری پروسیس آپ کی بات ٹھیک ہے، بٹ دین اگین پھر بھی لوگ کہتے ہیں جی ساڑھے تجربے کر کر کے تھکتے نہیں ہیں لوگ۔ نہیں تو اب کون سا تجربہ باقی رہ گیا ہے؟ ڈکٹیٹرشپس ہم نے ٹرائی کر لی۔ اگر آپ اسی طرح یہاں پر ان ڈکٹیٹرشپس کے دوران کیا کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ گئی؟ کون سی ایسی ڈکٹیٹرشپ تھی کہ جس کے نتیجے میں ساری آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے کو وہ نقصانات نہیں پہنچے، پاکستان کو ایز اے ریاست وہ نقصانات نہیں پہنچے جن سے ہم آج تک نہیں نکل پا رہے۔ اچھا، ایک سوال کرنا چاہوں گا میں، ٹھیک ہے آپ کی آبزرویشن ہے، لیکن اس میں کئی چیزیں اچھی بھی ہوئی، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا، میں ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے میری آپ کے ساتھ، لیکن کچھ چیزیں اچھی بھی ہوئی ڈکٹیٹرشپ کے دور میں۔ خیر اینی ویز وہ اس میں پھر ایک دوسری بحث شروع ہو جائے گی۔ اچھا، دو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، ایک تو آپ کا آج کل اتحاد ہے نون لیگ کے ساتھ، دیٹ از واٹ آئی تمام اپوزیشن کا آپس میں اتحاد۔ چلے وہ بھی آپ لوگ چاہتے ہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یو شوڈ گیٹ ریڈ آف عمران خان یا پی ٹی آئی کی حکومت سے جان چھڑا لیں، سارے مل کے بیٹھ جائیں، جو بھی ہو اختلافات ختم کر لے، اپوزیشن مل کے بیٹھ لے اور کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان سے جان چھڑا لے۔ ٹھیک، آپ کی اسٹریٹجی ہے، بٹ دین اگین آپ کے دور حکومت میں آصف زرداری صاحب یا فار دیٹ میٹر جتنا بھی آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی نے حکومت کی، فوج سے آپ لوگ نہیں لڑتے، ٹھیک ہے، کسی جرنیل سے آپ لوگ نہیں لڑتے، نہ آصف زرداری لڑتے، ٹھیک ہے۔ آن دا ادر ہینڈ اگر دیکھا جائے تو اٹس ویری انفارچونیٹ، لیکن میاں صاحب کی ہمیشہ کسی نہ کسی جرنیل کے ساتھ کسی نہ کسی فوج کے ہرارکی میں وہ سینگ پھنسا کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اپنے دور حکومت میں کیانی صاحب کو 3 سال کی ایکسٹینشن دیتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا، ٹھیک ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں 3 سال کی ایکسٹینشن ملتی ہے تو لوگ کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں۔ میں اس کی آرگو نہیں کر رہا کہ ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے، میں صرف ایٹیچیوڈ کی بات کر رہا ہوں کہ یور ایٹیچیوڈ ٹورڈز دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ میجورٹی آف دا ٹائمز از ناٹ ہاسٹائل، جبکہ اس وقت جو آپ کے الائز ہیں ان کا ایٹیچیوڈ ہاسٹائل رہا ہے۔ ابھی تو آپ کی کنوینئنس کے طور پہ آپ لوگ ملے ہوئے آپس میں تاکہ آپ جان چھڑائیں، کسی نہ کسی طریقے سے پریشر ماؤنٹ کریں عمران خان پر، اس سے جان چھڑا لیں۔ یہ کیوں ہے؟ واٹ از دس سوچ؟ ایک بیان زرداری صاحب کا میں نے سنا، یہ اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میں نے کبھی ان کو ہاسٹائل ایٹیچیوڈ نہیں دیکھا۔ وائی؟ دیکھیے، جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ نظام مملکت چلانے کے لیے آپ کو بہت سی چیزیں نظر انداز بھی کرنی پڑتی ہیں، اور آپ کو بہت سی چیزوں پر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کنونس بھی کرنا پڑتا ہے۔ ان کی رائے مختلف ضرور ہوتی ہے بہت سے ایشوز پر، لیکن آپ نے ان کو، جب اگر آپ کے پاس حکومت ہے تو پھر آپ کو ان کو کنونس بھی کرنا پڑتا ہے کہ جی کہ آپ کی سوچ اپنی محدود زاویے کے حساب سے شاید ٹھیک ہو، لیکن جب آپ ایک براڈر اس کے اوپر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کوئی اتنی خاص اس کے اندر لاجک نظر نہیں آتا۔ تو آئیے ذرا اس طرف بھی آئیے اور اس طرف سے بھی دیکھیے چیزوں کو۔ اب ہمارے دور کے اندر کیا وہاں پر جنرل کیانی ایز چیف آف آرمی اسٹاف پارلیمنٹ میں نہیں آئے، پارلیمنٹ کے سامنے نہیں آئے؟ کیا ڈی جی آئی ایس آئی جنرل پاشا صاحب اس وقت نہیں آئے؟ ہم میٹنگز میں ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور بیٹھ کر ہمارے جو گلے شکوے ہوتے تھے مختلف ہمارے دوستوں کے، احبابوں کے، ہم وہ کر لیا کرتے تھے اور ان کو ہم کنونس کر لیتے تھے۔ تو گزارش یہ ہے کہ، اور اسپیشلی اس وقت کے جو حالات ہیں پاکستان کے اندر، ایک ہم بیلنس آف پاور کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر اب کوئی ادارہ، وہ وقت گزر گیا کہ آپ
آئین کو اٹھا کر پھینک دیں اور پھر آپ یہ بھی سوچیں کہ شاید اس کے کانسیکوینسز نہ ہو. ابھی 17 تاریخ کو غالباً شاید ایک فیصلہ آ جائے جو پرویز مشرف صاحب والا ہے, تو اب بہت سی چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں. لائرز موومنٹ کے بعد ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری بھی سو کالڈ موجود ہے یہاں پر, اور اس انڈیپینڈنٹ جوڈیشری سے یہ تقاضا تو ایک منیمم ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ خدا نخواستہ اگر کبھی کوئی غیر آئینی اقدام ہوا تو یہ عدالت اس کے سامنے کھڑی ہوگی, وکلاء اس کے سامنے کھڑی. تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک بیلنس کریٹ ہو رہا ہے, اور یہ بیلنس الٹیمیٹلی پاکستان کے بینیفٹ میں جائے گا. اور میں پھر یہی کہوں گا کہ ایسا تاثر کہ آپس میں ایک چپکلش کا, لڑائی کا, ہماری جو حدود ہیں وہ تو آئین نے ڈیفائن کر دی ہیں. تو ان حدود کے اندر جب ڈیفائن ہو چکی ہیں, اگر ان کے اندر رہنا ہے تو پھر کسی کو کیا اعتراض ہو. اس کے ان حدود میں رہ کر سب ادارے اپنا کام کریں, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, کوئی کانفلکٹ نہیں ہوگا. بڑی ٹپیکل لائن ہے کہ سب ادارے اپنی حدود میں رہ کے کام کریں. وہ حدود جو ہے وہ ڈیفائن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے چلے, بٹ وی آر اے سیکورٹی اسٹیٹ. No, we are not a security state. No, we are a security نہیں, we are not a security state. ہم ایمرج کیسے ہوئے؟ نہیں, we are not a security state. یہی تو وہ اس کی بنیاد پر, اس سیکیورٹی اسٹیٹ کی بنیاد پر, سیکیورٹی اورینٹڈ پالیسیز کی بنیاد پر آج ہمارے ساتھ جو ہو گزری ہے, یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ کیا ڈائنامکس دیکھ لیں. مجھے رانا بھائی صرف یہ کہنے دیں کہ یہ, میں اگر بفرض محال آپ کا آرگومنٹ مان بھی لیتا ہوں, اچھا سیکیورٹی اسٹیٹ ہے کہ 70,000 80,000 اپنا بندہ مروا کے تو دنیا کو بھی قائل نہیں کر سکا کہ یہ شہادتیں کس کے لیے تھی. تو دیکھیں ایک منٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. 70,000 بندہ جو شہید ہوا, ٹھیک ہے, فورسز میں دنیا میں کسی جگہ نہیں ہوا, مطلب ہمارے فورسز کے لوگوں نے, انکلوڈنگ سویلینز, یس یو رائٹ, ہمارے پاکستان میں ہوا نا. لیکن جو ٹیررزم کا جو ہیٹ تھا, جو آن دا فیس آف اٹ جو فیس کیا, وہ ہم نے کیا نا, اور تو کسی ملک نے نہیں کیا, ٹھیک ہے نا جی. وہ اس میں ایک لمبی بحث شروع ہو جائے گی, کیا ہوا آفٹر کولڈ وار ایرا, یہ ہوا وہ ہوا, وہ ایک لمبی بحث. بٹ دین اگین یو ہیو اے پوائنٹ, یو ہیو اے پوائنٹ. نہیں, پھر میں دوسرا پوائنٹ بھی آپ کو دیتا ہوں. اچھا سیکورٹی اسٹیٹ ہے, ہماری شہرک کے اوپر حملہ ہو گیا اور ریاست خاموش. یو ہیو اے پوائنٹ کہ 70,000 سویلینز اینڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ شہید ہوتے ہیں اس ملک میں, لیکن دنیا اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. وہ اوور دیئر یو آر رائٹ. لیکن آگے بھی ذرا سوچیں کہ ہمارے سیکورٹی اسٹیٹ, ہم جو ہے, ہم ہمارے جیوگرافیکلی اینڈ نیبر وائز سارا آپ دیکھ لیں, ہمارے لیے ہم ہیٹ فیس کرتے رہے ہیں, اور اس سے ہم آہستہ آہستہ سلولی گریجولی نکل بھی رہے ہیں. بٹ دیٹس اے ڈفرنٹ ٹاپک, پھر اس کے اور چل پڑے گا. لیکن میں قطعاً اس سے ایگری نہیں کرتا کہ ہم سیکورٹی اسٹیٹ ہے. اسی چیز نے ہماری کافی تباہی نکالی ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ ہم 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, جس ملک کے اندر 60% لوگ نوجوان ہیں. ہمارا یہ اثاثہ ہے جس کے اوپر ہم نے اس ملک کی بنیادیں کھڑی کرنی ہے. سیکیورٹی اسٹیٹ کی بنیاد پر ہم بنیادیں اگر کھڑی کریں گے تو پھر کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ دیر پا نہیں ہوگی. بٹ دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پلر, اس پہ ہمیں رہنا ہے. نہیں, یہ 5th جنریشن وارفیئر, اپنے ہی لوگوں کو ایک شک کی نگاہ سے دیکھنا, یہ سیکیورٹی اسٹیٹ کی چیزیں ہیں کہ آج میڈیا کے اوپر قدغنیں لگی ہوئی ہیں کہ جی کہ یہ بات کر دیں گے ایسا ہوگا. اور میں تو حیران ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک پریس کانفرنس کے اندر دائرے لگا کے صحافی دکھائے گئے تھے کہ جی کہ یہ ہاسٹائل ایلیمنٹس ہے. اور جس وقت انڈیا پاکستان کی کشیدگی عروج پہ تھی, میں وہی جن کی شکلوں پہ دائرے لگے ہوئے تھے وہ اس وقت پاکستان کے لیے 2 قدم آگے چل رہے. تو یہ اپنے شہریوں کو اس طرح شک کی نگاہ سے دیکھنا, یہ سارے سیکیورٹی اسٹیٹ کے ثمرات ہیں. خدا را اس مینٹیلٹی سے نکلیں, یہ کوئی سیکیورٹی اسٹیٹ نہیں ہے, اور نہ یہ سیکیورٹی اسٹیٹ ہمیں اس کو بنانا چاہیے. ہم ایک نارمل ملک ہیں جس کے اندر اتنی بڑی ہیوج ینگ پاپولیشن ہے, ہمارے پاس بہت سے ریسورسز ہیں. ان ریسورسز کو اپنی فلاح کے لیے, اس ملک کی فلاح کے لیے استعمال میں لانا چاہیے بس. اور کیا, ہم نے بڑے خواب ہم دیکھیں جی تو ہم یہ ہیں تو ہم وہ ہیں تو فلانا ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک لاسٹ کوشچن, مائی کوشچن از کہ ڈو یو سی yourself like the People's Party emerging in the near future in Punjab? یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے پنجاب. اور ابھی آپ نے بتایا, کچھ عرصہ پہلے مجھے چودھری منظور صاحب نے بھی بتایا تھا میرے شو میں کہ وہ 27 تاریخ کو بلاول صاحب
پنڈی میں آئیں گے, لیاقت باغ سے لیاقت انشاءاللہ. باغ میں آئیں گے. ٹھیک ہے, بڑا اچھا جیسچر ہے اور یہ بہت عرصہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا میرے خیال میں. ڈو یو تھنک کہ آپ لوگ ایمرج کریں گے ایز, یعنی کہ پیپلز پارٹی ایمرج کرے گی ان دا لارجسٹ پروونس ان پنجاب؟ پنجاب سے ہی آپ لوگ شروع ہوئے تھے, بھٹو صاحب کے دور سے دیکھ لیں, پنجاب سے ہی شروع ہوئے, پنجاب سے ہی آپ نے یو کریٹڈ ویوز, پیپلز پارٹی کریٹڈ ویوز, اور جو کہ الٹیمیٹلی کوریڈورز آف پاور میں لے کے گئی ان کو. ابھی آپ لوگ ایمرج کریں گے ان دا نیئر فیوچر ان پنجاب؟ دیکھیں رانا بھائی, بالکل I see that happening انشاءاللہ. دیکھیں اگر میں یہ کہوں کہ جی ہمارے لیے مشکلات نہیں ہیں, اور میں مشکلات ہیں, کیا ہیں؟ دیکھیں مشکلات ہمارے لیے یہ ہیں کہ بتدریج, اور اس چیز کا آپ کا بھی تعلق پنجاب سے ہے, میرا بھی ہے, ہم یہاں کی پاور ڈائنامکس کو سمجھتے بھی ہیں. یہاں پر پچھلے کئی دہائیاں گزر گئی, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں رہی. جو پنجاب کی ایک سائیکی ہے یہاں پر, آپ اور میں ہم سے زیادہ کون واقف ہے, تو اس طرح اس میں بہت نقصان ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کو. اور پھر اگر ہم Was it because of your strategy کہ آپ لوگ بیک آؤٹ کر گئے پنجاب سے کہ پنجاب میں نون لیگ حکومت کریں, ہم لوگ سندھ میں کریں گے؟ بالکل, اور اس سے پہلے بھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا نقصان ہوا. اور دوسرا, اگر ہم عوام کے ایشوز کی سیاست کریں گے تو خواہ وہ پنجاب ہو, خیبر پختونخوا ہو, بلوچستان ہو, ملک کے عوام کی سوچ ایک ہے. اور بلاول خود نوجوان ہے, اور وہ اگر اس ملک کے نوجوانوں کی سوچ پر, ان کی نبض پر ہاتھ رکھیں گے, وہی بات کریں گے جو وہ سننا چاہتے ہیں, اور ان کے مسائل کا حل بھی دیں گے, تو پھر یہ جو پولیٹیکل ویکیوم ابھی کریٹ ہوا ہے, اس پولیٹیکل ویکیوم کا ضرور انہیں بینیفٹ ہوگا انشاءاللہ. چلیں جی, لیٹس سی, keeping our fingers crossed on that. Thank you very much جی, بہت بہت شکریہ جی. We should wind up over here کیونکہ بڑی کنسٹرکٹیو اور بڑی اچھی گفتگو ہے بس سے کھوکر صاحب سے ہوئی, اینڈ ہی از گاٹ لائک اے کلیئر ویژن. کوئی تھاٹ پروسیس میں کوئی دھندلا پن مجھے محسوس نہیں ہوا. سو بڑے کلیئر کانسیپٹس ہیں ان کے, اور بڑے کلیئرلی سوچتے ہیں. ہی از گاٹ اے کلیئر ہیڈ, لیٹ می پٹ اٹ دس وے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.